अस्सलामुअलैकुम। आप सब मोमिनीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल पीर महल अज़ादारी तसद्दुक़ रज़ा को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अज़ादारी की वीडियोस मिलती रहें। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिसा व तह्हरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व शिअतिहिम व मवालिहिम व मुहिब्बिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हकीम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इन्न लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरुदू अबदा। बुलंद सलावत पढ़े। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, मिल के बोले हुसैनियत। अपने ईमान का ऐलान करें हुसैनियत। अकीदों का इजहार करें हुसैनियत। नेकियों का वादा करें हुसैनियत। सीरत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर चलने का अहद करें, पूरी ताकत से जवाब दें हुसैनियत। कुरान और आले बैत से मोहब्बत का दम भरें, पूरी जुर्रत से जवाब दें हुसैनियत। यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। बुलंद और सलावत। मेरे साथ काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, लायक हम्द है वो ज़ात जिस ज़ात अहदियत ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और आले मोहम्मद का ग़ुलाम बनाया। ये मक्तबे अहले बैत, ये अज़दारी सैयदुश्शुहदा, ये मोहब्बत अहले बैत, ये अलीयुन वलीउल्लाह की मोहब्बत, ये हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत, ये 14 की विलायत का पाकीज़ा नूर, ये आपका ज़ाती कमाल नहीं है। और कभी इस बात पे तकब्बुर न करना कि मैं बड़ा बानी मजलिस, मैं बड़ा ज़ाकिर, मैं बड़ा आज़ादार, मैं बड़ा मातमी, मैं बड़ा शिया। इसलिए कि तकब्बुर वहाँ होता है जहाँ ज़ाती कमाल हो। मुहिब्बे अहले बैत होना तेरा ज़ाती कमाल नहीं है, तेरे रब की अता है कि जिस अल्लाह ने तुझे मोहब्बत अहले बैत के लिए चुन लिया। तो मेरे दोस्तों याद रखना, ये शीयत नेमत इलाही है, ये आज़दारी सैयदुश्शुहदा नेमत इलाही है, ये मोहब्बत अहले बैत नेमत इलाही है। मैं
یوں پیدل بات نہیں کر رہا، میرے رسول نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے اسے کوٹھیاں نہیں دیتا، اسے کاریں نہیں دیتا، اسے رقبے نہیں دیتا، اسے جائیداد نہیں دیتا، اسے MNA اور MPA نہیں بناتا، اسے دنیا کا شہنشاہ اور بادشاہ نہیں بناتا۔ جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے جعل فی قلبہ محبت الحسین، تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت ڈال دے گا۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو بزرگو؟ تو پھر یاد رکھنا یہ طے ہو گیا ہے، یہ حسین کی عزاداری یہ رب کی دی ہوئی عطا ہے، یہ محبت حسین یہ رب کی دی ہوئی نعمت ہے۔ لہذا میرے دوستو خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ میرے اللہ تو نے مجھے حسینی بنا کر، تو نے مجھے عزادار بنا کر، تو نے مجھے محب اہل بیت بنا کر، تو نے مجھے علی کی ولایت کے قرار عطا کر کے دنیا کی گندگیوں سے بچا لیا ہے، دنیا کی غلاظتوں سے بچا لیا ہے، حسینی بنا کر یزیدیت کی پلیدگی سے بچا لیا ہے، علی والا بنا کر منافقت کی غلاظت سے بچا لیا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرا کر تو نے مجھے شرک سے بچا لیا ہے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کروا کے میرے اللہ تو نے مجھے کفر سے بچا لیا ہے، اور علی ولی اللہ پڑھوا کے تو نے مجھے نفاق سے بچا لیا۔ یا علی جاگ دے بیٹھے ہوئے بھائی گل سمجھ آ رہی ہے؟ اور یاد رکھنا میرے دوستو ایک شور و قل ہے جو دنیا میں اٹھا ہوا ہے، الحمدللہ شہید ہونا ہمارا رتبہ ہے، مارا جانا ہمارا رتبہ ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بھی بندے مر جاتے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ میں بھی بندے مر جاتے ہیں، بیمار ہو کے بھی مر جاتے ہیں، کیا وہ لطف والی موت ہے جو حسین کی محبت میں آتا ہے، جو حسین کی محبت میں آ جائے، کیا وہ پاکیزہ موت ہے جو علی علی کرتے ہوئے آ جائے۔ لیکن میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا دوستو، یاد رکھنا یہ اکثر ہمارے ممبروں پہ بات ہوتی ہے نا، جناب چوک پہ کھڑے ہو جاؤ، نعرہ لگاؤ تاکہ پتہ چلے کہ میں حسین والا ہوں، نعرہ لگاؤ تاکہ پتہ چلے کہ میں علی والا ہوں۔ اور میرے شور کوٹ کے غیور مومنوں، میں تمہیں ضرور بتانا چاہوں گا، نعرہ لگا کے چوک پہ کھڑے ہو کے علی علی کرنا اور ہے، میں تو کہتا ہوں جب حسین کے گھر آیا ہے اتنا تربیت یافتہ بن کے نکل کہ جب شور کوٹ کے شہر کی گلیوں سے تیرا گزر ہو، تیری زبان نہ بولے، تیرا کردار خود بولتا جائے، یہ کہاں سے ہو کر آ رہا ہے، تربیت کہاں سے لے کر آ رہا ہے، یہ نگاہوں کا حیا بتا دے، یہ زبان کی سچائی بتا دے، یہ کردار کی پاکیزگی بتا دے، یہ حی علی خیر العمل کی آواز پہ لبیک کہنا بتا دے، یہ حی علی الصلاۃ کی آواز پہ مسجد پہ دوڑ کے آنا بتا دے، یہ چہرے کی داڑھی بتا دے، یہ لباس کی پاکیزگی بتا دے، یہ آنکھوں کا حیا بتا دے، یہ کردار کی عظمت بتا دے۔ ہٹو ہٹو یہ کہاں سے پڑھ کے آ رہا ہے؟ تو پھر ایک ہی نعرہ لگاتا جائے گا، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، کربلا ہی وہ درسگاہ ہے، غیرت کا درس بھی دیتی ہے، عزت کا درس بھی دیتی ہے، عظمت کا درس بھی دیتی ہے، اہمیت کا درس بھی دیتی ہے، اخلاق کا درس بھی دیتی ہے، کردار کا درس بھی دیتی ہے، ادب کا درس بھی دیتی ہے، تہذیب کا درس بھی دیتی ہے۔ جہاں لوگوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں حسینی ہوں، کردار خود بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ حسینی ہے۔ اللہ اکبر، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھنا میری باتوں پر، لہذا یاد رکھو دوستو، ابھی آپ یہاں بیٹھے ہو یعنی آپ حسین کے گھر بیٹھے ہوئے ہو، لیکن جب یہاں سے باہر نکلو گے تو یہاں آپ ہیں، باہر آپ کے ساتھ تماشائی بھی ہوں گے، جلوس نکلے گا کہیں آپ ہوں گے کہیں تماشائی ہوں گے، گلی سے گزریں گے کہیں آپ ہوں گے کہیں غیر ہوں گے، کیسے فرق
पता चलेगा। आंखें उनकी भी दो हैं, आंखें हमारी भी दो हैं, ज़बान उनकी भी एक है, ज़बान हमारी भी एक है, हाथ उनके भी दो हैं, हाथ हमारे भी दो हैं। कैसे खबर मिलेगी? करबला में जो उधर से लड़ने आए थे शक्लें उनकी भी वैसी थी, जो इधर से लड़ने गए थे शक्लें उनकी भी वैसी थी। 1400 साल गुजर गए हैं, वो मुर्दाबाद क्यों है, ये जिंदाबाद क्यों है, वो लानती क्यों है, ये रहमत वाले क्यों है, वो जहन्नमी क्यों है, ये जन्नती क्यों? कौन सी शय है अजीजो, तवज्जो रखना, कौन सा अमल है? हालांकि ये तारीख बताती है नमाज तो वो भी पढ़ते थे, नमाज तो ये भी पढ़ते थे, उनमें भी कोई कुरान पढ़ने वाले थे। लेकिन मैं एक जुमले की तस्दीक जरूर करना चाहूँगा, कभी इन मेंबरों से ये पैगाम देने की कोशिश न करना कि जनाब वो तो नमाजी थे और नमाज पढ़ के हुसैन को कत्ल करते रहे। लानत करती है नमाज उस पर जिसके दिल में बुग़्ज़ हुसैन होता है, लानत करती है नमाज उस पर जिसके दिल में बुग़्ज़ अली होता है। और याद रखना शोरकोट वालों, मेरे लिए यजीद की नमाज आइडियल नहीं है, मेरे लिए उम्र साद का सजदा आइडियल नहीं है, मेरे लिए आइडियल है तो हुसैन के हबीब का सजदा आइडियल है, हुसैन के ज़ुहैर का सजदा आइडियल है, हुसैन के मुस्लिम का सजदा आइडियल है। मेरे लिए यजीदी की अज़ान नहीं, मेरे लिए अली अकबर की अज़ान आइडियल है, मेरे लिए यजीद का कुरान नहीं। कोई गल मेरी समझ आ रही है मेरे दोस्तों? लिहाजा याद रखो, इन मेंबरों से उस कारी का जिक्र किया करो जिसको हबीब इब्ने मज़ाहर कहते हैं, उस कारी का जिक्र किया करो जिसको अली अकबर कहते हैं, उस कारी का जिक्र किया करो जिसको हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन कहते हैं, उस कारी का जिक्र किया करो जिसको हुसैन इब्ने अली कहते हैं। क्यों हम भूल जाते हैं करबला को, क्यों भूल जाते हैं फिक्र करबला को? याद रखो, तारीख करबला उठाओ, शब आशूर कहीं शराब व कबाब और जगह पर थी, नमाज और जगह पर थी, गंदगी और जगह पर थी, तहारत और जगह पर थी, निजासत और जगह पर थी, पाकीज़गी। मिलके एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की राह। जरा किबला को रास्ता दीजिए और मिल के आप बुलंदतर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। घबराए इतने में बैठे, ये मेरे बुजुर्ग हैं और सुनने आए हैं, अभी उनका वक्त नहीं हुआ है, अभी मेरा वक्त चल रहा है, थोड़ा मेरी तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले, मुतवज्जे बैठे मेरी बातों पर। तो याद रखो, करबला किरदारों की पाकीज़गी का नाम है, करबला जिंदगी की अजमतों का नाम है, करबला वो है जहाँ राज़े बंदगी सिखाया गया है, करबला वो है जहाँ कुरान की बका की बात हुई है, करबला वो है। और मेरे दोस्तों याद रखना, ये भी मुल्ला की एक साजिश है। दो शहजादे लड़े थे, दो शख्स लड़े थे, दो जवान लड़े थे, शहजादों की जंग होती रहती है। खबरदार, करबला में हुसैन शहजादे के तौर पे नहीं गया था, हालांकि हुसैन शहजादा था, हालांकि हुसैन इब्ने अली शहजादा एक जन्नत है, हालांकि हुसैन इब्ने अली, और मैं कहा करता हूँ, निजासत और तहारत का मुकाबला था, गंदगी और पलीदगी और पाकी का मुकाबला था। एक तरफ वो था जिसके किरदार में गलाजत ही गलाजत थी, एक वो था जिसके किरदार में पाकीज़गी ही पाकीज़गी थी। मेरे दोस्तों ख्याल करना, ये करबला, और मैं इसके लिए फ़कत इमाम हुसैन का वो कलाम तेरी खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ, और मैं कोशिश भी करता हूँ और आपसे भी कहता हूँ, आने वाले मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम को ज़रूर कहा करें कि आपकी क्या ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत कलाम मासूम है, खुतबे पढ़े जाएँ, मासूम के ख़त पढ़े जाएँ। हमारे एक अज़ीज़ दोस्त हैं जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबात पे अल्हम्दुलिल्लाह PhD की है, और दुनिया के इस नज़रिए को आज मुल्ला टीवी टॉक पे बैठ के कहता है, जनाब हुसैन तो रात की तन्हाई में चले गए, हुसैन तो चुप करके चले गए, बस कैसे लोग साथ जाते। खबरदार, हुसैन तन्हाई में नहीं गया,
گیا ہے، حسین چپ کر کے نہیں گیا ہے، مدینہ سے مکہ تک، مکہ سے کربلا تک کتنے خط تیرے حسین کے ہیں، کتنے خطبے تیرے حسین کے ہیں، کتنا کلام تیرے مولا حسین کا ہے، ہر جگہ پر، ہر موڑ پر تیرا حسین لوگوں کو بلاتا رہ گیا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے شر نہیں چاہیے، میں تو نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں تو نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جب دربار میں میرے مولا حسین کو بلایا گیا تھا، ولید و مروان بیٹھے ہوئے، ایسے ہی ہے نا بھائی، گھبراہٹ تو نہیں بیٹھے، ولید و مروان بیٹھے ہوئے تھے۔ ولید نے کیا کہا؟ فرزند رسول فلاں مر گیا ہے اور اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھ گیا ہے۔ میرے امام نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر کہا مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو جواب کیا آیا؟ فرزند رسول آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ جو مر گیا ہے اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھ کر آپ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ میرے جوانوں ذرا غور کرنا، آپ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ میرے حسین نے جواب میں کیا فرمایا؟ تمہارا یزید فقط مجھ سے بیعت چاہتا ہے یا ساری امت سے؟ یہ توجہ، یہ قابل توجہ نکتہ ہے۔ تمہارا یزید، کیا مکہ خالی تھا؟ اصحاب بھی موجود تھے، اصحاب کی اولادیں بھی موجود تھی، تابی بھی موجود تھے، تبع تابی بھی موجود تھے، جلیل القدر لوگ موجود تھے۔ اور یاد رکھنا دوستو، شاید میں سخت جملہ کہنے لگا ہوں لیکن اس پہ غور چاہتا ہوں، یاد رکھنا حسین ابن علی کا قیام دو قسم کے لوگوں کے خلاف تھا، ایک بزدل دوست کے خلاف تھا، دوسرا نادان دشمن کے خلاف تھا۔ نادان دشمن یزیدیت کی صورت میں تھا، بزدل دوست وہ تھا جو حسین کو روکتا رہ گیا اور حسین کے قیام حق میں حسین کے ساتھ نہ گیا۔ لہذا یاد رکھنا، ان مجلسوں کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہیں بزدل دوست بننے سے بھی بچاتی ہے، نادان دشمن بننے سے بھی بچاتی ہے، اور تمہیں حسین کے بیٹے مہدی کا بہادر سپاہی بناتی ہے۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں؟ تو میرے حسین نے کیا فرمایا؟ تمہارا یزید فقط مجھ سے بیعت چاہتا ہے یا ساری امت سے؟ ہڑبڑا گیا ولید اور کہنے لگا وہ ساری امت سے بیعت چاہتا ہے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ جب ساری امت سے بیعت چاہتا ہے تو پھر مجھے اکیلے میں کیوں بلایا؟ ایسا نہیں تھا کہ یزید اور یزیدی نہیں جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ ہر لمحے حسین نے، اور فقط مولا حسین نے نہیں، حسین کے نانا نے حسین سمجھایا تھا۔ اور میں کہا کرتا ہوں دوستو، آج فرقے کیوں بنے ہیں، آج نئے نئے مذہب کیوں ایجاد ہوئے؟ اس لیے کہ رسول حسین سمجھاتا رہا، لوگوں نے حسین سمجھا نہیں ہے، اور رسول نے فقط حسین بتایا نہیں ہے، کبھی گود میں بٹھا کر، کبھی پشت پہ بٹھا کر، کبھی لبوں کو چوم کر، کبھی ماتھے کو چوم کر۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں مدینے کی سرزمین تھی، زہرا کا بابا بیٹھا تھا، چند سالوں کا حسین گود میں تھا، اور رسول کا انداز کیا تھا؟ کبھی لب چومے، کبھی پیشانی چومے، کبھی رخسار چومے۔ ایک ایک صحابی کو بلایا، فلاں تو بھی ادھر آ، فلاں تو بھی ادھر آ، فلاں تو بھی ادھر آ۔ جب جم غفیر ہو گیا، جناب حذیفہ یمانی کہتے ہیں پیغمبر نے اپنے اصحاب کو متوجہ کر کے کہا، یا ایھا الناس فاعرفوہ، اور لوگوں اسے پہچان لو، ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے۔ کون حسین ابن علی؟ انہ لفی الجنہ محبہ فی الجنہ، محب و محبی فی الجنہ، یہ میرا وہ حسین ہے جو خود بھی جنتی ہے، اس کا محب بھی جنتی ہے، اور کمال یہ ہے اس کے محب کا محب بھی جنتی ہے۔ اللہ صلی علی محمد آل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری بات پر؟ تو میرے امام نے کیا فرمایا؟ کیا تمہارا یزید فقط مجھ سے بیعت چاہتا ہے یا ساری امت سے؟ تو جواب کیا آتا ہے؟ ساری امت سے۔ تو فرمایا پھر مجھے تنہا کیوں بلایا؟ اس لیے کہ یزید جانتا تھا حسین شخص نہیں ہے، حسین فرد نہیں ہے، حسین کردار ہے، حسین نبیوں کی محنتوں کا ثمر ہے۔ اگر حسین نے ہاں کر
بنی تو سمجھ لینا آدم کی بھی ہاں ہے، نوح کی بھی ہاں ہے، یوسف کی بھی ہاں ہے، ابراہیم کی بھی ہاں ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی بھی ہاں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل خود زیارت وارثہ ہے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ کیا اعلان کرتے ہو زیارت میں کہ حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ ایک شخص نہیں ہیں، آپ آدم کی صفوت کے وارث بھی ہیں، آپ نوح کی نبوت کے وارث بھی ہیں، آپ ابراہیم کی خلعت کے وارث بھی ہیں، آپ موسیٰ کے کلام کے وارث بھی ہیں، آپ عیسیٰ کے تقویٰ کے وارث بھی ہیں، اور کمال یہ ہے کہ آپ محمد کی رسالت کے وارث بھی ہیں اور آپ علی کی ولایت کے وارث بھی ہیں۔ توجہ رہے بھائی، بس میں 2 جملے عرض کروں گا اور اپنے بزرگوار کو وقت دیتا ہوں۔ بس جب حسین ابن علی نے یہ فرمایا کہ جاؤ کل کا سورج طلوع ہونے دو، امت کو بلا لینا، حسین بھی آ جائے گا اور ہم کل بتائیں گے حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے، حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مروان اللعین کے نجس لب ہلے اور کہنے لگا اے ولید جانے نہ دینا، یا گردن کاٹ لے یا بیعت لے لے۔ اور دوستو اس وقت خالی حسین نہیں بولا ہے، اگر غور کرو تو مصطفیٰ بھی بولا ہے، مرتضیٰ بھی بولا ہے، مجتبیٰ بھی بولا ہے، فاطمہ زہرا بھی بولی ہے، حسین شہید کربلا بھی بولا ہے۔ اور کیا کہا؟ یبن الزرع کا، اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، انت تقتلنی ام ہوا، تو مجھے مارے گا یا یہ مجھے مارے گا، واللہ کذبتا وعصمتا، اللہ کی قسم تم جھوٹے بھی ہو، گناہگار بھی ہو۔ گویا حسین نے خط کھینچ دیا ہے، جو جب جہاں جہاں حق کے امام کے خلاف بولے گا وہ جھوٹا بھی ہوگا، گناہگار بھی ہوگا۔ اب میرے خوب تسی شور کوٹ والے سوچ کے نعرہ لیندے وے جو نعرہ ماروں یا نہ ماروں۔ توجہ رہے، بس میرے امام نے وہ کلام ذیشان پڑھا، سنا دوں آپ کے امام کا کلام؟ توجہ متوجہ بیٹھے سارے احباب، میرے مولا نے کیا فرمایا؟ سنو، جس سے بیعت مانگ رہے ہو وہ کون ہے اور جس کے لیے مانگ رہے ہو وہ کون ہے۔ گویا حسین بتا رہے ہیں میں بتاؤں گا تمہیں میں کون ہوں اور میں ہی بتاؤں گا وہ کون ہے۔ گویا حسین نے اس سسٹم پہ تماچا مار کے کہا ولید و مروان تم کبھی نہیں بتا سکتے ہو، نہ ہی میرے بارے میں نہ ہی اپنے یزید کے بارے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بارے میں حق بتا نہیں سکتے ہو، اس کی گندگی بتا نہیں سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بدنوں کی غذا حرام ہے، اور یاد رکھنا دوستو جب غذا حرام ہوتی ہے نہ حق کا پتہ چلتا ہے نہ باطل کا پتہ چلتا ہے، اور زمانہ باطل کو حق مان لیتا ہے اور حق کو باطل مان لیتا ہے۔ اب آپ کے امام نے کیا فرمایا؟ سنا دوں بھائی امام کا کلام؟ فرمایا سنو، انا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ مختلف الملائکہ منزل الوحی بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ۔ سنو مجھ سے بیعت مانگنے والوں، جانتے ہو میں ایک شخص نہیں ہوں، میں نبی کی اہل بیت ہوں، میں رسالت کا خزانہ ہوں۔ میرا گھر وہ گھر ہے جہاں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، جہاں ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ میرا گھر وہ گھر ہے جہاں قرآن اترتا ہے۔ اور اگلا تعارف کیا کرایا؟ فرمایا بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ۔ کہا سنو میں اس گھر کا فرد ہوں کہ جب اللہ نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا تھا جس نور کو پیدا کیا وہ بھی ہمارا تھا، جس کے انتظار میں قیامت رکی رہے گی وہ بھی ہمارا ہے۔ پہلا محمد بھی ہمارا ہے، آخری محمد بھی ہمارا۔ اور اب امام نے کیا فرمایا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آخری بندے تک مل کے بلند تر صلوات پڑھے محمد وآل۔ اور اب میرے امام نے یہ لفظ سنیے گا، اور یہ آپ کی اور میری تربیت کے لیے ہیں۔ اب میرے حسین نے کیا فرمایا؟ سنو
جس یزید کے لیے بیعت چاہتے ہو، آؤ میں حسین تمہیں بتاؤں کہ وہ تمہارا یزید کون ہے۔ دوستو سنا دوں بزبان حسین یزیدیت کا تعارف، اور سارے سننا چاہتے ہو بھائی بولو نا میرے نال۔ حسین ابن علی نے فرمایا ایک ایک لفظ پہ غور رکھنا، میرے جوانوں عزیزوں غور رکھنا، میری بیٹیوں بہنوں غور رکھنا، میرے بزرگوں غور رکھنا، ایک ایک لفظ حسین ابن علی کے لبوں سے نکلا ہوا تیرے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے حسین نے کیا فرمایا؟ یزید رجل فاسق، تمہارا یزید مرد فاسق ہے، اور خاف من کان مومنا کمن کان فاسقا لا کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کبھی نہیں۔ مومن مومن ہوتا ہے، فاسق فاسق ہوتا ہے، فاسق مومن نہیں اور مومن فاسق نہیں ہوتا ہے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یزید رجل فاسق شارب الخمر، یزید فاسق ہے، یزید شرابی ہے، یزید شرابی ہے، یزید شرابی ہے، قاتل و نفس المحترمہ، یزید نفس محترمہ کا قاتل ہے، مقلن بالفسق، یزید کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے۔ مومنوں اگر جاگ رہے ہو تو غور کرنا، یزید فاسق بھی تھا، یزید شرابی بھی تھا، یزید شرابی بھی تھا، یزید قاتل بھی تھا، یزید معلن بالفسق بھی تھا۔ تو کیا سمجھ نہیں آئی ہے کہ حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے؟ حسینیت نام ہے قرآن کا، حسینیت نام ہے درس ہدایت کا، حسینیت نام ہے اللہ کی بندگی کا، حسینیت نام ہے سجدے کے ادا کرنے کا، یزیدیت نام ہے شراب کا، یزیدیت نام ہے گالی کا، یزیدیت نام ہے غیبت کا، یزیدیت نام ہے فسق و فجور کا، یزیدیت نام ہے ناحق قتل کرنے کا۔ اب اگلا جملہ تیرے حسین نے کہا، جاؤ ولید اپنے یزید کو کہہ دو خالی میں نہیں، قیامت تک کے لیے جو بھی مجھ جیسا ہوگا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اب سمجھو یہ آخری لفظ کہ کیا فائدہ ہے ان مجلسوں کا، کیا ہدف ہے اس عزاداری کا۔ دوستو سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ یہ مجلس حسین تمہیں اس جیسے سے بچا کر مجھ جیسا بنانا چاہتی ہے، کہ ان مجلسوں میں بیٹھو اور سمجھو کہ مجھ جیسا کون ہے۔ اگر مثالیں دینی شروع کر دوں تو کہیں حبیب نظر آتا ہے، کہیں زہیر نظر آتا ہے، کہیں ابو الفضل العباس نظر آتا ہے۔ بس میں نے بات کو ختم کر دیا ہے۔ میرے دوستو اس عزاداری کی حفاظت کرو، یہ نعمت خدا ہے، یہ عطائے پروردگار ہے، اور نعمتوں کا اصول جانتے ہو نا، جب انسان نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ نعمت کو بڑھا دیتا ہے، اور جب انسان کفر کرتا ہے تو اللہ چھین لیتا ہے۔ اور عزاداری حسین کا کفر کیا ہے کہ مانے حسین کو اور کام یزیدیت والے کرے، یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ اور شکر کیا ہے کہ جو زبان یا حسین کہتی ہے پھر کام بھی وہی کرے جو حسین چاہتا ہے۔ جس آنکھ نے یا حسین کے غم میں رویا ہے پھر وہ آنکھ ادھر ہی دیکھے جدھر میرا حسین چاہتا ہے۔ دین خدا کا بچ گیا، گھر فاطمہ زہرا کا لٹ گیا۔ آج 7 ربیع الاول کی شب ہے۔ میرے بعد میرے بزرگوار آپ کو شہادت امام سنائیں گے۔ میں فقط 2 جملے کہتا ہوں۔ کھا گئی ہے زہر اور آگ آل رسول کو، کبھی مدینہ جلا کبھی کربلا چلی۔ اور زہر کی بات کرو، آپ کے 11 اماموں میں سے 9 امام زہر سے شہید ہوئے۔ میرے دوستو امت نے کوئی عجب زخم دیا ہے۔ معاشر کا میدان سجے گا نا، ایک غیبی آواز آئے گی، غضوا ابصارکم یا اہل معاشر، معاشر والو اپنی آنکھیں بند کرو۔ مالک کیوں؟ آواز آئے گی، میرے محمد کی لوٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرے محمد کی اجڑی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ ابھی عزیز سے آپ سن رہے تھے نا، آؤ ذرا 2 جملے میں بھی سناتا ہوں، اس لیے کہ اگر لوگوں نے محمد
بیٹی کا حیا کیا ہوتا علی کی بیٹی کے بال نہ دھلتے، اگر محمد کی زہرا کا حیا ہوتا علی کی بیٹیوں کے خیمے نہ جلتے، اگر محمد کی زہرا کا حیا ہوتا کبھی علی کی بیٹی دربار میں کھڑے ہو کر چادر کا سوال نہ کرتے۔ عاطف غیبی کی آواز آئے گی، غضوا ابصارکم یا اہل معشر، اے معشر والو اپنی آنکھیں بند کرو، کیوں؟ میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ پیغمبر خدا کہیں گے میرے اللہ میں بھی آنکھ بند کروں؟ ہاں میرا محمد، ہاں میرا طٰہٰ، ہاں میرا یاسین، تو بھی آنکھ بند کر۔ مالک میری بیٹی آ رہی ہے، میری زہرا آ رہی ہے، میں کیوں آنکھ بند کروں؟ عزادارو سن پاؤ گے جملہ، آواز آئے گی جس حالت میں آ رہی ہے نا میرا محمد تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور شور کوٹ والو حالت کیا ہوگی؟ ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہو، عرش الہی کا پایا پکڑ کے محمد کی لٹی ہوئی زہرا کہہ رہی ہوگی میرے اللہ ان سے پوچھ میرے حسین کا جرم کیا تھا، میرے بچوں کا قصور کیا تھا۔ مومنوں دعا مانگا کرو اللہ کوئی مظلوم عدالت نہ جائے، اور جب لوگ جاتے ہیں اور سامنے ان کا مجرم کھڑا ہو اور لوگوں کی ڈھائیں نکل جاتی ہے اور چیخ چیخ کر لوگ کہتے ہیں اور جج صاحب اس سے پوچھو نا مجھ پہ فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا، اور شور کوٹ کے غیورو اور مجھے ایمان سے بتانا عدالت خدا کی ہوگی، مدعیہ فاطمہ زہرا ہوگی، کیا بی بی نہیں پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے اکبر کا جرم کیا تھا، میرے قاسم کا جرم کیا تھا، اور میرے اون کا جرم کیا تھا، اور میرے محمد کا جرم کیا تھا؟ اور کیا بی بی نہیں پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میری سکینہ کا جرم کیا تھا، میری زینب کا جرم کیا تھا؟ یہ کون بی بی زہرا ہے، عمر 18 سال ہے اور گھر کے صحن میں بیٹی ہے اور رو رو کر کہہ رہی ہے یا علی مجھے سہارا دو، یا علی میں نے بابا کی قبر پہ جانا ہے۔ اور دوستوں علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھ لینا عین عالم شباب ہے، 10 قدم دور بابا کی قبر، شاید میں نے زیادہ اندازہ لگایا، چند قدم دور بابا کی قبر ہے، اور نہ سارے مل کر کہتے ہیں بی بی زہرا 18 سال تیری عمر ہے، بابا کی قبر پہ ہی تو جانا ہے، حسنین کو لے کے چلی جا۔ دوستوں میں نے کئی بار اس روایت کو پڑھا پھر سوچنے لگتا بی بی سہارا کیوں مانگ رہی ہے، علی کو کیوں بلا رہی ہے؟ ایک ایرانی روزہ خان کی کتاب پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں میں سیدہ کی مصیبت پڑھنے گیا اور جب میں نے یہ جملہ پڑھا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا، کہتے ہیں میں نے جملہ تو پڑھا اور گریا شدید ہوا اور مجلس ختم ہو گئی، ایک جوان دیکھا جو داڑے مار کے رو رہا تھا، فرماتے میں اس کے قریب گیا، میں نے اتنا کہا ہے جوان تجھے سیدہ کی کس مصیبت نے اتنا رلایا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ بھلا سچ سچ بتاؤ کیا یہ روایت سچی ہے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، بی بی کا پہلو شکستہ ہوا؟ کہ میں نے کہا روایت سچی ہے۔ کہ مجھے پکڑ کے کہنے لگا کہ بھلا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، کہ بھلا اور مجھے پتا ہے بدن کی عام ہڈی ٹوٹ جائے نا بیمار کو درد شدید ہوتا ہے، اگر پسلی ٹوٹ جائے نہ بیمار صحیح سانس لے سکتا ہے نہ سیدھا چل سکتا ہے۔ اب کچھ سمجھ آیا اور کیوں کہتی تھی علی مجھے سہارا دو، علی نے سہارا دیا، سر پہ چادر کو اڑایا، علی کے ساتھ بی بی چلی اور جب بابا کی قبر پہ آئی اپنے آپ کو گرایا اور گرا کے کہا بابا اٹھ دیکھ میرا گھر لٹ گیا، بابا میرا محسن مارا گیا، بابا میرا گھر جل گیا، بابا میرا محسن مارا گیا، بابا میرا پہلو ٹوٹ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ لعنت اللہ